सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान जो लोग समझते हैं कि एक आज़ाद मुल्क है, मेरा ख़्याल है कि वो पता नहीं किसी अहमकों की दुनिया में रहते हैं। ऐसी ऐसी दर्दनाक वीडियो हमारे सामने आती हैं, तकलीफ़ दे वीडियो सामने आती हैं, जहाँ पे इंसानियत भी शर्मा जाती है। और ये नहीं कि आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, इतने बड़े वो जालिम लोग हैं कि उनसे हमारी कौम निजात नहीं पा सकती। हम मोदी का मजाक तो उड़ा रहे हैं और लोग इसी में भी खुश है कि मोदी हमारे ऊपर हमला भी करे। बड़ी तादाद में लोग ऐसे, और वो जंग आप कभी भी नहीं जीत सकते जिस जंग में आपकी अवाम आपके साथ ना। आपके पास 7 लाख फौज है, आपके पास एटम बम है, आपके पास जो कुछ भी है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे सामने एक ये 2 वीडियो आई हैं बहुत खौफनाक। कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने बकायदा मीडिया पे आके बताया कि पुलिस ने उनके भाई को गिरफ्तार किया और हमारे से 5 लाख रुपए वो मांग रहे थे। मैं तस्वीरें वो लगा दूंगा बोर्ड पे उन लड़कियों की, ताकि पता चल जाए। और फिर पुलिस वाले उन्हें मारते थे, उसे इनके भाई के ऊपर तशद्दुद करते थे। आप अंदाज़ा लगाए कि ये रियासत जो है ये इस्लामी रियासत है। चले मुझे छोड़े, आप बताएं, ये जुल्म होता रहा। और फिर जब उसने कहा मुझे प्यास लगी तो अपना पेशाब देते रहे, ये पियो। इतना बड़ा जुल्म इस मुल्क में हो रहा है, आप सोच नहीं सकते, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आप कहते हैं जिसे, इस पर इसमें ज़िंदा रहना कितना मुश्किल है। ठीक है, किसी ने जुर्म किया, आप अदालत में लेके जाए, अदालतें भी आपकी हैं, वहाँ भी कौन सा अदल होना है। फिर ये भी देखे, कल सनम जुवेद और उसके मियाँ को डयाला के बाहर से गिरफ्तार किया गया और उस पे अब मजाक लोग उड़ा रहे हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है मरियम ने, वो तो इन्हें प्लास्टिक सर्जरी लगेगी। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि आप बॉर्डर पे जाओ, जंग का वक़्त आया। उस वक़्त से ज़ाहिर है जंग पे जाना तो है ही, अब मुसीबत पड़ी हुई है, क्या करे। लेकिन अपनी कौम पे जुल्म जो है वो बंद नहीं हो रहा और कोशिश ये की जा रही है कि जो अवाम है वो हमारे साथ। कैसे अवाम आपके साथ हो सकती है, आप मुझे बताएं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछता हूं कि आपकी फैमिली के ऊपर कोई जुल्म करता रहे और आप पे या जिस जो जुल्म कर रहा है उस पर कोई बुरा वक़्त आ जाए, तो वो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप ना हो, तो वो कि ये बंदा मेरे साथ है, तो ऐसे होता है, मुझे बताएं। ये जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी इमरान खान के मतलब ये बताया जाता है कि इमरान खान को थप्पड़ रसीद किया गया है, सोशल मीडिया पे वीडियो चलाई जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आपका सिपा सलार जो होगा वो एक ईमानदार आदमी, इसकी नहीं बात कर रहा, कोई भी हो, वो ईमानदार आदमी नहीं होगा, वो अपने बलबूते पे उस जगह पे नहीं पहुंचा होगा जिस जगह का वो हकदार हो। और इंडिया का हम, ठीक है जी, इंडिया हमला करे, अवाम भी कहती है, और फिर जी हम ये एटमी जो हथियार है वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसके पास एटमी हथियार नहीं है, जो सीरियस बात हो रही है। उसके पास भी तो है ना, हमारे से पहले का है उसके पास। बार बार बताया जा रहा है जी हमारी फौज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फौज है, कितने सालों से हमारे जवान मर रहे हैं, बॉर्डरों पे हमारे अमन नहीं है। अफगानिस्तान है, वहाँ पे हमारे अमन नहीं है। ईरान है, वहाँ पे अमन नहीं है। अंदरूनी हालात हमारे जो है वो ठीक नहीं। और जी सिख जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। और इस तरह की पोस्टें लगा लगा के अपने आप को हौसला दिया जाता है। वजह ये है, एक बंदा भी अपनी जो उसकी कारकर्दगी है या उसमें जो कोई क्वालिटी है उसके मुताबिक ना आपका पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, ना आपका अदालत में बैठा हुआ है, ना आपका फौज में बैठा हुआ है, ना आपका पुलिस में बैठा हुआ है, किसी इदारे में भी नहीं बैठा। और जो अभी मैंने बताया जुल्म आप लोगों के साथ करते हैं, कल भी
ایک خاتون سرگودا میں اس کے بچے کو ریڑھی کے ساتھ اٹھا لائے، اور پھر وہ خاتون کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی لیے اٹھا کے لے کے آئے. پاگل کر دیا عوام کو انہوں نے، نیم پاگل ہو چکی عوام. ورنہ اگر یہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہوں اور ان کو جنگ کے اثرات کا پتہ ہو تو یہ اس طرح کی ٹک ٹاک بھی نہ بنائے. ان کو جب خوف ہو کہ کل کو آپ زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن جنگ لڑ سکتے ہیں، اور کتنے دن لڑیں گے. تو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا میں باتیں کرنی چھوڑنی چاہیے. اور یہ ملک جس پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کا سمجھتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ چلے میں پوچھتا آپ سے، یہ قرآن کی آیات پڑھ کے آپ ہی سناتے ہیں نا چیف آف آرمی اسٹاف سے، کوئی اس پر بھی سنائے نا کہ جو ظلم ہوتا ہے انسانوں پہ، جو جھوٹے کیس ڈالے جاتے ہیں، جو FIR کاٹی جاتی ہے، یہ بھی کہیں اسلام میں اس کا ذکر ہے؟ تو جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی میں ایک بڑی ضروری بات بھی بتاؤں گا، سوشل میڈیا پہ بارہ وہ چل رہی ہے، جو حالات پاکستان اور انڈیا کے چل رہے ہیں. دیکھیں تباہ تو ان میں سے دونوں نہیں ہونا ہے، کیونکہ حالات جو ظلم کی داستان ہے، تو پاکستان میں جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، انڈیا میں بھی سکھ برادری کے اوپر بہت ظلم ہوا، اور بے شمار سکھ جو وہاں کے باشندے تھے ان کو مار دیا گیا. جوان تھے، بڑے بڑے جوان تھے جن کو وہاں کی فوج نے مارا، وہاں کی گورنمنٹ نے مارا، کبھی سے کسی کو پولیس مقابلے میں، کسی کو کسی طرح. تو ملک دونوں آزاد ہوئے. ٹھیک ہے، انڈیا نے یہ ترقی کی، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، اور ہم نے ذرا اتنا ہی فرق کہ ہم نے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ایسے پیسے نہ لیے ہو، معمولی سے ہی فرق ہے. مگر جب ایٹمی جنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج تک جو جاپان کی باتیں لوگ بتاتے ہیں، اس وقت تو پرانا دور تھا، آج تو جدید دور ہے. تو بچنا تو انہوں نے نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں غلطیاں انسانوں سے خدا تعالیٰ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کی کرتوتیں ہی آگے آ جاتی ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیونکہ ظلم دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ذرا کم ہے، اور پاکستان میں کبھی مذہبی طور پہ ظلم کیا جاتا ہے، پھر اللہ کا نام لے کے ظلم کیا جاتا ہے، پھر مذہب کا سہارا لے کے ظلم کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا جن لوگوں کو بھی یہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، غائب کرتے ہیں، ان پر کتنا ظلم ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، ہم نے تاحیات یہاں پہ بیٹھے رہنا. یہ سوچ ہے ہمارے لوگ. آپ سچ بات کر کے پاکستان میں جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں رہ ہی نہیں سکتے. آپ آزادی کے ساتھ سانس نہیں لے سکتے. اور دعوے یہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہم بولتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں. جھوٹ کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے. کہاں سے آزاد ریاست؟ آپ کے وہاں پہ جو ظلم آئے دن ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، پوری ٹک ٹاک بھری پڑی ہے. کبھی کوئی وڈیرا ہے، وہ کسی کو اٹھا کے لے آتا ہے، اس کو جوتے مار رہا ہے. کبھی کوئی MLA ہے، وہ کسی کو لے آیا، آپ نے میری ویڈیو بنائی ہے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ. کوئی کسی طرح ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی طرح ظلم کر رہا ہے. تو یہ جو لوگ آگے یہاں پہ بڑے مخلص بنتے ہیں، بڑے کامنٹس دیتے ہیں، ایک آدھا ہی ہوتا ہے ویسے تو، ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ ان ظالموں کا حصہ ہے، وہ ان کے ساتھ شریک ہو کے یہ سب کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جس طرح یہ مذہب کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت طوفان آیا ہوا ہے. اتنا کاش مذہب کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی اہم کردار ادا کیا، مگر نہیں، اس طرح ہم نے توجہ نہیں دی. یہ جو پاکستان ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا. چیف آف آرمی اسٹاف بھی آپ کے فرما رہے تھے، لیکن جس طرح آپ ظلم کر رہے ہیں تو پچھلی تاریخ پڑھ لے. اور میں نہیں کہتا، اسلامی تاریخ بھی پڑھ لے، اسلامی کتب بھی پڑھ لے کہ یہاں کبھی بستیاں ہوتی تھی، کبھی لوگ رہتے تھے، اور اس سے پہلے ایسی تمام قومیں تباہ کر دی گئی. باقی آپ اپنی نظر پاکستان پہ ڈال لے کہ اس میں کوئی آپ کے اندر تو نہیں کمزوری نظر آ رہی، تو دور کر لے. یہ میں نے اشارہ آپ کو بتا دیا، سمجھ گئے ہوں گے آپ.
یہ خواتین آ کے یہاں پہ جو اپنے بھائی کے متعلق میڈیا پہ رو رہی ہیں، اور اب ان کو کیا پتا کہ یہ اوپر سے آرڈر آتے ہیں، اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ اٹھا لاؤ، مارو، پیسے لو، کچھ ہمارے پاس بھیجو، ہم نے پھر کچے کے ڈاکوؤں کو تیار کرنا ہے، پکے کے ڈاکوؤں کو دینے ہیں، سب نے مل کے کھانا ہے۔ تو یہاں غریب تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، تو غریب کو کس چیز کا خوف ہے؟ ابھی جو میں واحد بتانے لگا ہوں، سوشل میڈیا سے یہ خبر ملی ہے، اس کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، اگر کسی کے پاس ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی فیملی جو ہے وہ کسی دوسرے ملک منتقل کر دی، ان کے پاس ظاہر ہے جو پاسپورٹ ہے وہ پچھلے دنوں تصویریں چل رہی تھی، اور اس پہ آپ بغیر ویزے کے ٹریول کر سکتے ہیں۔ اپنی فیملیاں ان کو بڑی عزیز ہے، اور بعد میں ہو سکتا ہے خود بھی نکل جائے۔ تو انڈیا کو میں یہ کہوں گا کہ یار اگر تم نے یہ کام شروع کیا ہی ہے تو خدا کا واسطہ ذرا پھر کچھ کر کے تو دکھانا، ہر دفعہ بڑھ کے نہ لگایا کر ہمارے اوپر ایک بار ہوا بڑھ کے لگا دی، 2 دفعہ ہو گیا، کچھ کر، پتہ چلے۔ تیری میڈیا بھی یہ چاہتی ہے مودی، تو بھی یہ چاہتا ہے گندم کاٹ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ بہانے شانے نہ کر ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارا تو غریب پہلے ہی مرا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے تم نے حملہ کرنا ہے ان سے ویسے ہی لوگ تانگ ہیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں، وہاں پہ خود پاکستان جا کے چلے جائیں، آج کے دور میں بھی لوگ صاف پانی سے محروم ہیں اور ان کو پانی نہیں ملتا، صاف پانی نہیں ہے ہمارے پاس، غریب کے گھر بجلی نہیں ہے، میٹر لگا نہیں، بل آ جاتا ہے۔ پہلی قوم ہماری کون سی خوش ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے مودی، تجھے وہ مہربانی کر، دیر نہ کر، وہ کر حملہ، پھر ادھر سے بھی ہو، کوئی ٹھاٹ ٹھپ ہو، اس کے بعد دیکھے کہ کون سا دنیا میں پہلی جنگ ہونی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے جنگیں ہوتی آ رہی ہے، صفائی ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب مودی کو منع بھی نہیں کسی نے کرنا، اس کو کہنا یار تو حملہ کر، چلنے دے ایٹم، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چلے تھے جاپان میں، بعد میں کیا ہو گیا، چل ہی رہی دنیا، مر گئی ساری چل رہی۔ تو آگے ہمیں دھمکیاں شمکیاں نہ دے، وہ پاکستان پہلے حملہ کرے گا، آئے گا، ٹینک وغیرہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، اللہ کرے اس میں پٹرول بھی ہو پورا، اور دیکھتے کتنے دن تک یہ جنگ چلتی ہے، اور کون کون سے ٹکانے پہ انڈیا حملہ کرتا ہے، اور پاکستان کون کون سے ٹکانے پہ حملہ کرتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو نقشہ چینج ہو، ان ممالک کا لوگوں کو عدل و انصاف تو ملے۔ کچھ نہیں ہوتا، جب سے دنیا بنی ہے کئی ممالک بنے، کئی غرق ہو گئے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جی چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ظاہر ہے پاکستان سے دوسرے ممالک میں کاروبار کے لیے بھی جاتے ہیں، کام کے لیے بھی جاتے ہیں۔ جو سعودی عرب سے ابھی ایک خبر چند دن پہلے ہمارے پاس آئی، میں نے کہا وہ آپ کو بتائیں گے، مگر وہاں سے پاکستان سے ایسی خواتین جو پہلے دبئی میں، اور دبئی میں کیا یہ کرتی ہیں، اور اب یہ سعودی عرب میں جو عورتیں پکڑی گئی ہیں یہ کون ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ دھندا چلتا ہے جسم فروشی کا، اور سڑکوں پہ مختلف ہوٹلوں میں مختلف جگہ پہ اس طرح کی لڑکیاں، مساج ہاؤس، یا آپ کو ہر جگہ سے دستیاب ہے، ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہاں ان کو بھی، اور ایک زنا کا کاروبار پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں، جو لوگ وہاں پہ کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھروں میں کیا، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اور ہیرا منڈی تو شاید بند ہو چکی ہے، مگر یہ کاروبار محلوں میں چلا گیا، لیکن محلوں کے بعد یہ کاروبار پھر دبئی، اور دبئی سے اب سعودی عرب پہنچ گیا۔ دبئی میں پچھلے دنوں میرے کچھ دوست گئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی لڑکیاں عام یہ دھندا جو ہے وہ کرتی ہیں، وہاں پہ نظر آتی ہیں کلبوں میں،
اور مختلف جگہ پہ. اب وہاں پہ ہوا یہ کہ ویزے جو تھے ان پر کچھ سختی ہوئی تو یہ خواتین سعودی عرب کی طرف چال پڑی. وہاں سے کوئی 20-25 خواتین جو تھی ان کو پکڑا گیا اور جب ان کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ جسم فروشی کا کام کرتی ہیں. تو جب پولیس نے پوچھ گچھ کی کہ آپ آئی کہاں سے ہے تو پھر ہمارے ملک کا نام روشن ہوا اور انہوں نے پاکستانی، ظاہر ہے پاکستانی تھی، تو بتایا گیا کہ ہم یہاں پہ آئے تھے کسی اور کام کے لیے، کہ اور ویزے لے کے آئے تھے، مگر پھر جسم فروشی کا کام شروع کر دیا. یہ صرف خواتین نہیں، ان میں پاکستانی مرد بھی شامل ہیں، مکمل ایک گینگ ہے. اور سعودی عرب میں جو قوانین ہیں وہ کافی سخت ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے. وہ آپ سب کو پتہ ہے، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. اور پاکستانیوں کا جو نام روشن ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں. پاکستانی ہمارے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کی تو تعریف ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں ان میں تیزی سے اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ہے ایک اہم سوال جو بندہ سوچتا تو ہے کہ یار یہ پہلے اتنی برائی نہیں تھی جتنی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنی شروع ہوئی. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں جب آپ کے آس پاس ایسے حالات ہوں تو پھر آپ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، جب سارے ہی کر رہے ہیں، سب بھی اسی طرح کی گیم ڈال رہے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. پھر ایک دفعہ شرم لت کی پھر ختم ہو گیا سب کچھ. پھر جو مرضی، چاہے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، چاہے کسی عربی کے ساتھ چلے جائیں، چاہے کسی افریقن کے ساتھ چلے جائیں، چاہے انگریز کے ساتھ چلے جائیں، چاہے پاکستانی کے ساتھ چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم تھا وہ چل نہ پایا، لوگوں کو ہم روزگار نہ دے سکے، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہے. وہ لوگوں کے لیے جو روزگار کے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا گیا. اور پھر جب بھوک لگتی ہے تو انسان کو صرف پھر روٹی نظر آتی ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ میری عزت چلے جائے گی، میری بدنامی ہوگی. وہ کہتا کیا فرق پڑتا ہے جب پورے ملک میں بدنامی کے سائے منڈلا رہے ہوں، ہر طرف لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی دوسرے دھندے کے ساتھ امیر ہونے کے لیے شارٹ کٹ راستہ استعمال کر رہے ہوں، تو وہاں پہ پھر پورے معاشرے کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر دیکھا جائے نام ہمارا، میں ہمیشہ یہ ضرور یاد دلاتا تھا، آپ بھول نہ جایا کریں نا، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. کام ہمارے وہ آپ کو پھر میں روزانہ بتاتا بھی رہتا ہوں. ہماری جو وہاں کی نئی نسل ہے اس کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کو یہ ہے کہ میں ٹک ٹاک بناؤں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں کسی طرح بھی مشہور ہو جاؤں اور کسی طرح مجھے سوشل میڈیا سے پیسے آنے شروع ہو جائیں. یہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب کا، تو جو ملتے ہیں لوگ ان میں سے اکثریت کا یہی ہوتا ہے کہ پیسے پوسے آ رہے نا تھانوں. ہماری سوچ یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کتنی کام کی ہیں، لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنی نیوز اپڈیٹ چل رہی ہوتی ہیں، اور کہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ احتیاط کرے، کہاں پہ فراڈ، یا جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں. مگر ہماری کیونکہ سوچ جو ہے وہ ایک پیسے کی طرف ایسی جا چکی ہے کہ سوال یہ ضرور ہوتا ہے، کسی محفل میں چلا جاؤں، کسی جگہ پہ بھی چلا جاؤں، تو اکثر 2-4 بندے اس طرح کے سوال ضرور تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مبارک صاحب کوئی پیسے پوسے بھی شروع ہوئے. لیکن میں بتا رہا ہوں جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیے تھے 5 سال ہو گئے، اس وقت یہ ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں تھا، اور یہی سوچ کے پروگرام کیے تھے کہ جو پاکستان کے حالات ہے، جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، اس پر ہم بات چیت کیا کریں گے، لوگوں کی بھی سنیں گے. اور یہ واحد پروگرام تھا ہمارا اس وقت جو مختلف لوگوں کو لائن پہ لے کے ان کی بات چیت سنتا تھا. ان کے ابھی بھی اسی طرح مختلف لوگ آ کے ہمارے ساتھ، عبدالقیوم صاحب ہیں، جوید اقبال چیمہ صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں، عرفان احمد خان صاحب ہیں، ایک ہمارے خان زادہ صاحب ہیں وہاں پہ پرتگال سے. تو مختلف لوگ آ کے، کچھ خواتین بھی پروگرام کرتی تھی، بعد میں شاید ان کی کوئی مجبوری بن گئی اور انہوں نے دوبارہ نہیں حصہ لیا. لیکن جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو ذہن میں یہی تھا کہ لوگوں کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے. تو
یہ بات ویسے میں نے آپ کو بتا دی. آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو سعودی عرب جہاں پہ لوگ صرف حج کے لیے جاتے تھے یا عمرہ کے لیے جاتے تھے یا چلو وہاں پہ کام کے لیے بھی جاتے ہیں، اور ہمارے اب کارنامے کون سے باہر نکل رہے، کون سے، اور پھر ان عورتوں کو ظاہر جیل میں بھیجا جائے گا، اور پھر وہاں پہ جو بھی سزائیں ہوں گی مردوں کو جیل میں، یا جو بھی وہاں کے قوانین ہوں گے، کئیوں کے تو سر بھی اتار دیتے ہیں، کئیوں کو جس طرح بھی سنسار منسار جو بھی وہاں کا طریقہ کار ہے وہ کرنے کے بعد جو بھی عدالت سزا دے گی دیکھی جائے گی. لیکن اس میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہے اصل مقصد. ایک طرف ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے. یہ دیکھیں ذرا، آپ سوشل میڈیا پہ چلی جائیں، ہمیں اس مسجد کے لیے 5 صفحے چاہیے، ہمیں 2 پنکھے چاہیے، یہاں پانی نہیں آ رہا، یہاں بچوں نے پڑھنا ہے قرآن مجید چاہیے، یہاں پہ پتہ نہیں اور کیا چاہیے، کرسیاں چاہیے، میز چاہیے. یہ سوشل میڈیا پہ عام دکانیں اب کھلی ہوئی ہے. پہلے تو وہ آپ گزرتے تھے مساجد کے پاس تو وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ چندہ دے دیں یہ مسجد بن رہی ہے. اب 2 مزدور سامنے لگا لیتے ہیں اور ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں. بھی جو پہلی مسجدیں بنی ان میں آپ نے کون سا وہاں پہ ایسی نسل پیدا کی جو اسلام کے مطابق چل رہی؟ یا تو پہلے یہ بتائیے نا. سوال تو یہ ہے کہ وہ نسل بھی ایسی پیدا نہیں آپ لوگ کر سکتے. تو اب جو نئی نسل ہے اس کی آپ خود حالت دیکھ لیں، جہاں وہاں پہ جا کے پاکستان کی گلی سڑکوں پہ جس طرح میں نے بتایا. پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو لیک ہو گئی تھی، وہ امیروں کی ویڈیو تھی، کیونکہ امیر جب یاشی کرتا تو اسے وہ گناہ نہیں ہوتا، غریب کا گناہ گنا جاتا ہے. امیر انجوائے کر رہا ہے، وہ پولیس والوں کو سب کی منجی ٹھوک دی گئی، ان کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ اگر غریبوں کی ہوتی کسی نے پوچھ نہیں تھا، کسی کو دلچسپی نہیں ہونی تھی، ہاں ان کو اندر ڈال دو. اور اگر وہ غریبوں کی بچیاں ہوتی پہلے پولیس والوں نے بھی ان کو استعمال کرنا تھا. پولیس اسٹیشنوں میں یہی ہوتا ہے نا. تو جہاں ادارے ایسے ہوں، جہاں جنٹ ایسے ہو، جنٹ مافیا ایسے خواتین کو تلاش کر کے، اور یہ پاکستان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کمیشن آتی ہے. وہ جو گینگ وہاں پہ گیا ہوتا ہے، چاہے وہ مانگنے گیا، چاہے وہ جسم فروشی کے لیے گیا، ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو چلانے والے ہوتے ہیں، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حساب کتاب وہ لیتے ہیں. یہ دھندا ہے. اب آپ ہی کہے اسے کہ کیا نام دیتے ہیں، کیا نام دیا جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح دوسرے ممالک سختی کر رہے ہیں، جب اس طرح کی خواتین پکڑی جائیں گی، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں خواتین پاکستانی جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ سعودی عرب نہیں آ سکتی. ایسے جب زیادہ انکوائری شروع کر دی جائے، ان کے متعلق مکمل طور پر رپورٹ لی جائے. ٹھیک ہے، یورپ میں یہ چیزیں گناہ نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی اس طرح کے کیس ہمارے سامنے آتے رہتے، مگر یہاں پہ آپ کو آزادی ہے، آپ جو مرضی کریں. مگر مقصد وہی ہے جو نئی نسل کو تیار آپ نے کیا ہے، جس جگہ پہ وہ پہنچ چکی ہے، اس کے رزلٹ یہ نکل رہے. میں نے بول کے مجاہدین کی رات دن کی محنتیں اور عاشق رسولوں کی رات دن کی جدوجہد نے یہ رزلٹ ہمیں دیے ہیں. وہ آپ کو کچھ نہ کچھ میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا رہے. تو خدا کے بندوں، اگر کسی ملک کا ویزا لاگی جائے تو وہاں جا کے عزت سے آپ، یہ عورتیں گھروں میں کام کر کے عزت سے بھی زندگی گزار سکتی، یہ نہیں ہے. اگر پڑھی لکھی ہیں تو دفتروں میں، اچھا یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان پڑھ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے. یہ سوشل میڈیا دیکھ رہے لڑکیاں پاکستانی، وہاں پہ میرے ساتھ دوستی کرنی، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، میرا یہ لے لو، وہ لے لو، لکھا ہوا دوستی کر کے آوازیں ریکارڈ کر کے پھر بلیک میل شروع کر دیتی ہے، پھر ان سے پیسے چھیننے شروع کر دیتی ہے. انڈیا میں بھی ایسے چل رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی چل رہا ہے. تو خدا کا خوف کرے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے سوشل میڈیا سے. یار یہ میں نے بتا دیا کہ یہ جناب نیا کارنامہ جو سامنے آیا. چینل کو سبسکرائب. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج کل میڈیا میں آپ دیکھیں تو کھلبلی مچی ہوئی ہے، نہ یورپ امن میں ہے، نہ ایشیا ہے، نہ امریکہ ہے، اور ہمارا جو پاکستان ہے وہاں پہ تو امن کا ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. سر آج ذرا مختصر جوابات دیجیے گا، اور یہ سب سے پہلے بتائیں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ ضروری ہے، انڈیا اور پاکستان کی وقت کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ نہ انڈیا میں حالات ایسے ہیں جس طرح سکھ برادری کے اوپر وہاں پہ ظلم و ستم کی داستانیں چلتی رہی، اور پاکستان میں تو آج بھی آپ کو پتہ ہے کبھی مذہبی لحاظ سے کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم پولیس کرتی ہے، ادارے کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر جنگ کے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے؟ مبارک صاحب ایک بات نوٹ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ جب گوارا بھرتے ہیں نا، بھر کے اس کو چھوڑ دیں 2-3 دن کے بعد اس کی ہوا ایسے ایسے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں لگتا ہے کدھر سے نکل رہی ہے. جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے مبارک صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آپ کا پرنٹ میڈیا اور آپ کا یہ جو اخباری جو میڈیا ہے یہ بالکل ختم ہونے والا ہے. ہر چیز آپ کی سوشل میڈیا پہ ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنگ نہیں ہونے والی مبارک صاحب، یہ صرف ایک دوسرے کی وہ بڑکے جو ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں تو ان دونوں کو پتہ ہے کہ نقصان دونوں کا ہوگا، بہت بڑا ہوگا. نیچرلی انڈیا ایک بڑا ملک ہے، نہیں یہ تو چلے چھوڑ دیں، یہ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ بغیر جنگ کے یہ قوم ٹھیک ہو سکتی، بغیر تباہی کے یہ قومیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں سب ٹھیک؟ یہ صحیح بات ہے آپ کی. یہ قوم جو ہے اس کی کچھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، کیونکہ 75-77 سال میں انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے. تو ابھی جس طرح یہ تباہی کے اوپر، پہلے تباہی اندر ہو رہی ہے، پھر باہر سے تباہی آنے والی ہے، تو شاید اس قوم کا دماغ ٹھیک ہو جائے اور شاید وہ کرپٹ بے ایمان دھوکے باز لوگ جو ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم اپنے آپ کو ویسے آزاد کرا سکتی ہے جس قبضہ گروپ کے قابو میں یہ آ چکے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے مبارک صاحب. اس کے یہ ایک بات مشہور ہے کہ جتنا پرانا درخت ہوتا ہے اتنی اس کی گہری جڑیں ہوتی ہیں. اور یہ اتنے پرانے لوگ ہیں کرپشن میں، بے ایمانی میں، دھوکے بازی میں، دشمنی میں، پاکستان کے فراڈ پاکستان کو کھا رہے ہیں. تو ان کی جڑیں کون اکھاڑے گا مبارک صاحب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ان کی جڑیں اکھاڑیں گے آپ تبھی کوئی نئی چیز پیدا ہونے والی ہے، اور وہ فی الحال تو ابھی نظر نہیں آ رہی. میں آج دیکھ رہا تھا، میں نے پروگرام بھی اس پہ کیا، پولیس ہے وہ ظلم کرتی ہے. ایک ایسی سامنے ویڈیو آئی آج میرے کہ سسر نے بہو کو پریگننٹ کر دیا اس کے ساتھ زبردستی کر کے. کبھی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے وہاں پہ پاکستان میں، کبھی بہن بھائی کی داستان سامنے آ جاتی ہے، کبھی لاشیں نکال کے قبروں سے ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. شراب شباب، آپ سمجھ نہیں رہے کہ ویسے ہی ہم تو اخلاقی طور پہ ختم ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ہے آپ نے، یہ 200% صحیح ہے مبارک صاحب. صرف نام لکھنے سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اسلام تو آیا نہیں نا پاکستان میں. ابھی دنیا یورپ میں کوئی اسلام تو نہیں ہے نا. یہاں تو کوئی اسلامک ریپبلک آپ یورپ کا کسی ملک کا نام لیں، لیکن یہاں کو کر کے دکھائے ذرا. کوئی قبر اٹھا کھول کے اس کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کرے اپنی، جس طرح کی یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اس طرح جو اسلامی ملک میں ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلام. ملا کی تقریریں سنے، 4 بجے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جگا دیتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں کوئی کسی وجہ سے، تو وہاں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کریکٹر ہے اسلام کا، جو کریکٹر ہے وہ 1% بھی نہیں ہے مبارک صاحب پاکستان میں. کل دوبارہ میں کچھ علماء کی تقریریں سن رہا تھا جی، جو عارف علوی ہے اس نے جو بیان دیا ہے اس کے خلاف توہین مذہب کا کیس ڈالا جائے، وہ یہ ہے وہ ہے. ایک جرم، چلو جرم کیا فرض کرے پاکستان کے مطابق جرم ہے، لیکن اس نے تو انگلینڈ میں بیان دیا، تو پاکستان میں کس طرح اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل یہ بات ہے نا. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ اندھا راجے والی بات ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کے قانون انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کا حق ہوتا ہے انصاف کرنے کے لیے، ان کو تو حق دیا نہیں جاتا. تو اس طرح کے کیس ابھی آپ دیکھیں وقت صاحب، یہ نوٹ کریں 2.5-3 سال میں آپ بتائیں یہ جو ججز ہیں، یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو ادارے ہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ نہیں تو کیا ان کرپٹ لوگوں کے پیچھے لگے. آج ادھر ضمانت ادھر کیس، ادھر ضمانت ادھر کیس، ادھر وکیل لگے ہوئے ہیں، جج لگے ہوئے ہیں، سارے ادارے لگے ہوئے ہیں، پاکستان ادھر کھڑا ہے. وہ ایسے غریب لوگ جن کے کیس وہ کہتے ہیں 20-20 سال سے پڑے ہیں، ان کو جج دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، ان کا کون ادھر جائے گا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں لڑنے کے لیے؟ تو جو قوم
اس طرح کے ڈگر پہ یا رستے پہ چل رہی ہو، اس کو کیسے مان سکتے ہیں کہ نمبر 1 اسلامی ملک، نمبر 2 جمہوریت، نمبر 3 انصاف، یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں۔ کل ایک پروگرام میں نے کیا، ایک شاہ تاج شوگر مل ہے وہاں منڈی بہاؤدین میں، بہت پرانی ہے، میں بھی جب پاکستان تھا تو ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا منڈی بہاؤدین سے، تو میں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ مطلب کافی دنیا وہاں پہ کام پہ جاتی ہے۔ یہ جی احمدیوں کی ہے، تاجر برادری نے کہا جس کا بائیکاٹ کر دے، کبھی کہتے ہیں یہ کوکو کولا کا بائیکاٹ کر دے، کبھی کہتے فانٹا کا کر دے، کبھی یہ جو موبائل انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کا کیوں نہیں بائیکاٹ کرتے کہ یہ بھی تو جن لوگوں کا ہے انہیں نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے۔ ابھی مبکسہ باز یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ جتنی چیزیں دنیا میں آج ترقی یافتہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ پاکستان نے تو نہیں کی نا، کسی آپ کے اسلامی ملک نے تو نہیں کی، یہ تو سب یورپ کی ایجاد ہیں، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے انگلینڈ ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے کوئی چائنا ہے، تو یہ تو کوئی بھی اسلامی ملک اس میں انوالو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پاکستانی اندر سے خالی ہیں، ان کے اندر نہ تو دین ہے، نہ انصاف ہے، نہ ان کے اندر کوئی اللہ کا خوف ہے، اور نہ ان کے اندر وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا وہ جذبہ ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، وہ تم کھاؤ گے کیا بھائی؟ یہ جتنی بھی مشینری تم کھانے پکانے کے لیے یا گندم کے لیے، یہ سب یورپ کی بنی ہوئی ہے۔ تم نے کیا ایجاد کیا ہے؟ کس اسلامی ملک نے کوئی چیز ایجاد کی ہے جو دنیا ہماری نقل کرے؟ انہوں نے کی وہ ہاتھ سے چکی سے آٹا پیسنے والی کی، پھر وہ جو بیل کے پیچھے وہ جو لگا کے وہ ہل چلاتے ہیں، وہ لکڑی کا ہل، وہ کیا ایجاد، یہ چیزیں کی نا ہم نے ایجاد۔ اچھا یہ بتائیے، چور بازاری ایجاد کی، ہیرا پھیری، دوائیوں میں ملاوٹ، لوگوں کا گردہ نکال کے بیچ دینا، اور بڑا کچھ ایجاد ہم نے کیا، انگریزوں نے تو ہمارے سے سیکھا ہی کچھ نہیں۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو فتوے دیے جاتے ہیں آئے دن، فلانا واجب القتل، فلانا واجب القتل، اگر یورپ میں اس طرح کی کوئی بات کرے تو قانون حرکت میں آتا کہ نہیں آتا؟ بالکل۔ اب دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو فتوے دیتے ہیں یہ ان پڑھ جاہل جانگلی لوگ ہیں، یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا، کہ انبیاء کو بھی اختیار نہیں دیا تھا کہ تم اس کو بولو کہ تم کافر ہو، تمہیں دوزخ بھیجوں گا میں۔ انبیاء خود کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوزخ بھیجوں گا یا میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، یہ انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ یہ جو لوگ، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام سنی سنائی باتوں کے اوپر نازل ہوئے، یہ لوگ مسلمان بن گئے، پھر اس طرح کی حرکتیں کر کر کے انہوں نے ساری دنیا سے منہ ہمارا کالا کروایا ہوا ہے۔ اور یہ تمام فتوے دینے والے سب سے بڑے منافق، سب سے بڑے چور، بددیانت، حرام خور لوگ ہیں۔ تو ان کی باتیں، اگر آپ کے اندر قانون ہو، ادھر دیانتداری کا قانون ہو، ججز دیانتداری سے فیصلے کریں، جو آپ کو پتہ ہے 3 ٹن ان کا وزن ہے، 6 ٹن کی کرسیاں کے اوپر بیٹھتے ہیں، 2 ٹن کے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو ہلاتے ہیں ادھر ادھر اور کرسیوں سے نکلتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا کسی ملک میں انصاف ہو رہا ہو، تو یہ کیڑے مکوڑے جو پیدا ہو گئے حرام خور، ان کو کون پکڑے گا؟ ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، ورنہ جرت نہیں۔ آپ سعودیہ میں کر کے دکھائیں، بول کے دکھائیں تم کافر، اسی وقت اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے، تم اس کو کافر کہتے ہو؟ تو یہ مبارک صاحب، یہ پاکستان نہ چلنے کی جو ریزنز ہیں، اس میں سے یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے۔ اچھا، ان حالات میں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جنگ لگے گی، تباہی مچے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سر کیا ہو جائے گا؟ دنیا تو چلتی رہتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی 2-4 کروڑ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے، دوسری جنگ عظیم میں بھی مر گئے، پہلی میں بھی مر گئے، دنیا تو نہیں رکی نا۔ لیکن جن ممالک میں یہ جنگیں لگی وہاں پہ پھر دنیا نے کوئی سیکھا، ایک اچھی زندگی، ایک اچھا ماحول دیا گیا۔ یورپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں کروڑوں دنیا جنگ عظیم 2 میں مری تھی، رشیا کے کہتے ہیں کروڑوں دنیا اس نے مروائی تھی، لیکن وہ ہارے نہیں تھے اور لڑتے رہے تھے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں یوکرین میں جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے اس میں کتنی دنیا مری ہے یوکرین کی، اور رشین بھی مرے ہوں گے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب سے انسانیت آئی ہے کتنی دنیا مری ہے دنیا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا انسانیت ختم تو نہیں ہوئی نا؟ انسان تو چل رہے ہیں، لیکن یہ جنگ جو کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے کیا ہے؟ ساری دنیا کا قرضے کے مقروض ہیں ہمارے پاس ہے کیا؟ ایسے ٹر جو ہے مسلمانوں کی ٹر، یہ ٹر جو ہے پاکستان کی یا مسلمانوں کی یا مسلمان ملکوں کی ختم ہو جائے،
تو شاید ہم سیولائز لوگ بن جائیں. لیکن ہمارے پاس ڈر ہے ہر بات ایٹمی بم, ہم ایٹمی طاقت, ہم فلانا. اچھا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ یہ نہیں ہے, اللہ پہ کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے, ہمارے پاس ایٹم ہے جی, ہمارے پاس وہ اس وقت چلے ہی نہ پاویں. بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں یہی بات ہے مبارک صاحب کہ ہم اللہ کو بھول کے ہم دوسری چیزوں کے پیچھے لگے, پھر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں مسلمان, ہم سنی مسلمان, ہم شیعہ مسلمان, ہم وہابی مسلمان, ہم فلانے مسلمان, ہم فلانے مسلمان. تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے بھائی جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ملے جو ہے سارے وہ مزار بنا کے جناب ادھر جنت بیچ رہے ہیں, ادھر ٹی ویوں کے اوپر دیکھیں کس طرح حرام کی کمائی لوگوں سے چھین رہے ہیں جناب, گٹھے کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, اپنے مال ادھر پاکستان پہ بنا رہے ہیں, ادھر لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں. یہ جو ٹی وی پہ لوگوں سے روز مانگ رہے ہیں پیسے, ان کی شکلیں دیکھو, ان کے کرتوت دیکھو, ان کی علم دیکھو, اگر کسی کو پتہ لگے یہ جاہل لوگ ہیں. تو یہ پاکستان یہ کیوں ہوا ہے بابا صاحب اس طرح؟ یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر آج تک کسی نے سوچا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ قرآن الکریم, یہ انبیاء اچھا اب ایک بڑا اہم سوال ہے آپ سے سر, اب ایک اہم سوال ہے, سب انبیاء اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے تھے, وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجے تھے, اس نے ان کی طاقت بڑھانے کے لیے نہیں بھیجے تھے. اگر انڈیا میں بتوں کی پرستش ہو رہی تو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر بھی تو بتوں کی پرستشی چل رہی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ یہ انسان جو ہے یہ کتب سے بھی باتیں ہیں, جو کسی کی, جو آپ نے پہلے دہرایا, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, کسی کی کچھ محفوظ نہیں ہے پاکستان کے اندر, کچھ ہوتا نہیں اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, کوئی اس کے خلاف کیس ہی نہیں ہے. اور جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سب چور ڈاکو بددیانت حرام خور, پاکستان کے سب سے بڑے دشمن آج آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدر دیکھیں, مرا کھپا پورا مرتے والا وہ صدر بنا ہے. دوسرے چور لاہور کے بڑے بڑے ڈاکو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, ادھر چیف منسٹر بنی ہوئی ہے اس کی ڈاکو کی لڑکی. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, تو آپ کی قوم اس کا آخر میں مبارک صاحب یہ آتی ہے جب قومیں مردہ ہوتی ہیں تو پھر یہ سب کچھ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اکر ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں پھر وہ توقع آدمی کر سکتا ہے. لیکن میرے حساب سے اس وقت کی ضرورت ہے انڈیا پاکستان کی جنگ, اور میں تو مودی سے کہوں گا یار آپ مہربانی کریں, دیکھ تیری اگر جو زبان سے غلطی سے بھی کچھ نکل گیا تو پنگا کچھ ڈال دینا, کیا خیال ہے؟ دیکھیں ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی مبارک صاحب یہ تو ہمارا ایک تبصرہ ہے نا, ہم سوچ رہے ہیں اس طرح, لیکن جو انڈین کا میڈیا ہے, جو آپ سوشل میڈیا دیکھیں, وہ تو کہتا ہے پاکستان تباہ ہو چکا ہے, انڈین میڈیا تو کہہ رہا ہے ختم ہو چکا پاکستان, وہاں پہ تو بھوک پڑ گئی ہے, لوگوں میں کھلبڑی مچی ہوئی ہے, وہ تو زندہ ہی نہیں گن رہا اس وقت پاکستانی عوام کو. ابھی دیکھیں حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا سوشل میڈیا پھیل گیا ہے کہ وہ ایک خبر دنیا کی دے رہے ہیں, جبکہ آپ کے اخباریں اور جو ٹیلی ویژن ہیں ان کے اوپر ایک خبر بھی نہیں آتی, جبکہ وہاں پہ لاکھوں خبریں آ رہی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ابھی دیکھیں مبارک صاحب, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے, قدرت کو کیا منظور ہے. آپ یہ دیکھیں قدرت کیا پاکستانیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے یا دوسری سائڈ پہ کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے, تو وہ قدرت فیصلہ کر کے چھوڑے گی, چونکہ اس کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں کسی طریقے سے کسی قوم کو سیدھا کرنے کے لیے. تو شاید یہ قوم بگڑی قوم جو ہے کسی طریقے سے سیدھی ہو جائے. بہت شکریہ. نہیں, جس ملک میں کلمہ طیبہ مٹایا جائے, اللہ کا نام مٹایا جائے اور کہا جائے یہ ملک اللہ نے جناب اس لیے ہمیں دیا کہ کلمے کے نام پہ, پھر اللہ خود ہی صاف کرتا ہے ایسی قوموں کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین چلیں گے پاکستان سینئر وکیل سپریم کورٹ کے محمد اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بڑا اہم کیس تھا, وہ جناب سعودی عرب سے ایک صاحب گئے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا, ٹور صاحب. سر ان کی ضمانت ہو گئی ہے, ذرا تھوڑا سا بتائیں گے ان کے کیس کے بارے میں. بہت شکریہ جی. بنیادی طور پر آپ کو پتا ہے پاکستان میں فسائیت کا دور ہے, آپ حکومت وقت میں ہیں, آپ جھوٹ کہیں سچ کہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی تنقید کر دی یا تنقیدی بات آپ نے کسی حکومتی نمائندے کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف کر دی تو آپ سمجھ لیں آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں جی. حسن طور نے بنیادی طور کے اوپر عثمان بخاری کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی تھی مبینہ جی. اس ویڈیو کے اوپر نہ تو کوئی انہوں نے اپلوڈ کی, نہ انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا, انہوں نے صرف ذکر کیا اپنے ایک علیحدہ وی لاگ کے اندر اپنا ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ جی. اب وہ نہ تو فیک تھی اور وہ سارا ان کا اکاؤنٹ تھا, اب وہ جعلی اکاؤنٹ سے بنیاد بنا کے جس کا دل چاہتا ہے اٹھا لیتے ہیں
یہ جب یہ نیچے سے ضمانت اس کی خارج ہو گئی تھی، اس کے بعد مجھے پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ سارے معاملے کو دیکھیں. پھر میں نے ضمانت دائر کی تھی. ضمانت دائر کرنے سے پہلے میں نے پوچھا ایف آئی اے والوں سے بھئی آپ نے کس بنیاد پر کیا شہادتیں کیا ہیں آپ کے پاس، پھر لکھا بھی ان کو. اور اس دن میرا آگے ایک فراغ جی ہم نے ایک اپنا رپورٹ بنائی ہے جی ہم نے کہ جناب یہ ہے. میں نے کہا جو کیا تعلق ہے اس رپورٹ کا، آپ ٹیکنیکل رپورٹ ایک بیوقوف بنانے کے لیے وہی مدعی وہی بنا کر پروسیس میں لے گئے. جی فورینسک کا جب پوچھا گیا تو فورینسک ابھی انہوں نے آج تک کرایا نہیں تھا. کہاں فورینسک ہو سکتا تھا کہ جعل سازی کے کانٹیکٹس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں. الٹیمیٹلی عظما بخاری کے بھائی بھی پیش ہوئے، انہوں نے بھی ریپرزینٹ کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے یعنی ابھی تک دیکھیں نکلا ہی کچھ نہیں ہے اس سارے کیس کے اندر. تو 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ علی انعام صاحبہ نے ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لیا. 28 نومبر سے سعودیہ سے آتے ہوئے گرفتار تھے، اب انہیں انشاءاللہ العزیز رہائی مل جائے گی. سر یہ بتائیے اگر کوئی کام وہاں پہ وہ کر رہے تھے، جاب کر رہے تھے، تو ان کا تو مستقبل تباہ ہو گیا نا ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے. لیکن اب جو کہ ایف آئی آر کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے سارا کر کے یعنی اب کل جو کوئی ان کا نقصان ہوا ہے تو اصولی طور پر تو یہ مدعی کے اوپر آتا ہے کہ مدعی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے اور یہ نقصان اس کا وہ پورا کرنا چاہیے. ان کی ملازمت اگر اس کا کر رہے تھے، اگر کوئی کاروبار کر رہے تھے تو یہ 5 مہینوں کا جو قصوروار ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی ہے. اور اس کا مداوع جو ہے مدعی کو کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو کرنا چاہیے جنہوں نے ایک جھوٹی اور بے بنیاد معاملے کے اندر جیل میں رکھا. لیکن بہت بڑا ظلم ہوا، ہماری نظریں تھیں اس کیس کے اوپر، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کیا جب میں نے آج ٹک ٹاک پہ یہ دیکھا تو میں نے اسی وقت آپ سے رابطہ قائم کیا. اچھا تھوڑا سا عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور بار بار انہیں وہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایرے غیرے کو ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے وارشب، یہاں پاکستان کے اندر فسائیت کا دور ہے. یہاں کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، یہ بالکل ساؤتھ کوریا والا ماڈل لے لیں یا فرعونیت کا دور دیکھ لیں یا جزیدیت والا معاملہ دیکھ لیں. یہاں کوئی میرٹ کی کوئی باتیں نہیں ہیں، صرف اور صرف بنیادی طور پر یہ حق ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان کو بین الاقوامی پاکستان پریزن ایکٹ کے تحت، پریزن رول کے تحت، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر، نیشنل منڈیلا رول، ان کے تحت ان کو یہ تمام سہولیات ملنی ہیں اور وہ سہولیات دینا جو ہے حکومت وقت کا حق ہے. لیکن اب یہاں دیکھ لیں ڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ کتنا طاقتور ہے، عدالتی احکامات کی ویلیو نہیں رہ گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے جہاں اس ملک کی تباہی و بربادی کر دی ہے، سارے نظام کو جو ہے نا وہ جگڑ کے رکھ لیا ہے اور وہ یعنی سارا نظام سمجھ لیں 26ویں آئینی ترمیم کی حوالات میں چلا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ معاملہ جلدی سیٹل ہوں اور باتیں کسی ایک منطقی انجام کی طرف جائیں. عمران خان صاحب سے ملاقات حق ہے، ان کے رائٹس ان کی اور اپنا ان کے بچوں سے گفتگو ہونا، ان کے خاندان سے، یہ سب ان کا حق ہے. لیکن وہ دیا نہیں جا رہا اور اس میں بین الاقوامی تنظیمیں بھی خاموش ہیں. ہمارا تو عدالتی نظام تو سوالیہ نشان ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار بھی سب کے سامنے. صنم جاوید اور اس کے میاں کو بھی کل کا اٹھا لیا گیا ہے، ان کو کس کیس میں پکڑا جی؟ ان کا ایک مظاہرہ ہوا تھا لاہور کے اندر، وہ آج سے کوئی تقریباً 2 ماہ پہلے کا مظاہرہ ہے. اس کے اندر پہلے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کیا، حالانکہ وہ سارے میڈیا پہ آتی رہی، 9 مئی کے کیسوں میں پیش بھی ہوتی رہی اور ہمارے جج صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کم از کم اشتہاری جو کیا وہ غلط ڈکلیئر کیا ہے. ایک عورت جو ہے وہ سارے کورٹوں کے سامنے رہی ہے، 6 دن کا ریمانڈ بہرحال دے دیا ہے ایک جھوٹے مقدمے میں. اس کو نگرانی میں چیلنج کرنا چاہیے تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. جی سر، اسی طرح عالیہ حمزہ اور دوسرے جو بھی قیدی ہیں، سیاسی قیدی چھوڑتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں پکڑ لیتے ہیں. اوپر سے انڈیا کے ساتھ کے حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اندرونی حالات ان میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کچھ ایسے اثرات نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو؟ دیکھیں ایک بات سن لیجیے گا کہ ہم نے تو پاکستان کے اندر ہی دشمن اتنے پیدا کر دی. ان سیاسی گورنمنٹ جو موجودہ ہے اس نے تباہی و بربادی کر دی ہے سارے نظام کے اندر. قوم امید تو ہے کہ اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن قوم اس طرح اکٹھی نہیں ہے جو 65 کی جنگ میں اکٹھی تھی، جو وہاں پر رزلٹ سارے لیے تھے. ابھی
باقی تو انڈیا کا سارا فالس فلیگ سامنے آ چکا ہے. پہلگام کے حوالے سے ان کے اپنے جرنیل اس بات کا اقرار کر چکے ہیں, ان کو وہ محکموں سے نکال چکے ہیں, ان کے پاس ایویڈنس کوئی ایسی ہے نہیں ہے, اور بری طرح پھنس چکا ہے انڈیا اس وقت. لیکن انڈیا میں بتا دوں کسی جنگ کرنے کے موڈ بھی اسے ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان کے ساتھ کیوں جنگ کرے گا؟ نہ اسے جنگ پاکستان کے ساتھ سوٹ کرتی ہے, نہ میرا خیال ہے اسے جنگ کرنی بھی چاہیے پاکستان کے ساتھ. اس کا اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, وہ ملک کہاں اتنی دور نکل چکا ہے کہ اسے پکڑنا مشکل نظر آتا ہے مجھے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کسی طرح سے بھی کسی جنگ میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہے گا. یہ معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی اسے سرٹن بینیفٹ لینے تھے الیکشن کے حوالے سے, وہ بینیفٹ انہوں نے لے لی ہیں اور وہ انہی چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. سر ہماری قوم اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی, مذاق بنا دیا ہے. آپ سمجھ رہے کہ قوم کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں ممالک کے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پروسیس کے اندر عمران خان صاحب سے آل پارٹی کانفرنس بلا کے ان کے ساتھ گفت و شنید کرنی چاہیے. وہ باہر نکل کے انہیں اس موقع کے اوپر ایک جوش اور ولولہ دینا چاہیے, اور عمران خان کی ایک شخصیت ایسی ہے جو جوش اور ولولہ دے سکتی ہے اور قوم کو اکٹھا کر سکتی ہے. باقی آپ کے پاس سیاسی لیڈرز, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں گے. وہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے. یہ صرف میرا جہاں تک خیال ہے عمران خان کی واحد شخصیت ہے جو اس سارے مسئلے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا نائم رضا ٹی وی انٹرنیشنل. تھینک یو. یہ تھے جناب سینئر وکیل ہمارے, آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کے, محمد اظہر صدیق صاحب. اچھا جناب, یہ جو طور صاحب سعودی عرب سے گئے تھے, مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی دکھ اور افسوس ہے کہ یہ بڑے اچھے بندے اور بڑے فراخ دل دوستانہ ماحول, میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا مگر سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو دیکھتا رہا ہوں. اور جب انہیں وہاں سے اٹھایا گیا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے, ہمارے چینل کی مکمل نظر اس پہ رہی. اسی وجہ سے جیسے ہی یہ اطلاع ہمارے پاس پہنچی, سینئر وکیل جو تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا. اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہیں شاید لوارث چھوڑ دیا گیا ہے, مگر اتنے بڑے ماشاءاللہ وکیل تھے جنہوں نے ان کی ضمانت کے لیے اپلیکیشن عدالت میں پیش کی. لیکن یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ وہ چھٹی پہ گئے تھے, سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ اترے, ان کے والدین ہوں گے, ماں بیوی بچے ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, انہیں لینے آئے ہوں گے اور انہیں اٹھا کے تو لے گئے. جناب عظمیٰ بخاری کی ویڈیو, اب کام ان کے جو اپنے غلط ہے اور لوگوں کے اوپر یہ سب کچھ ڈالتے رہتے ہیں. صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, بس اتنی بات کی تھی, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو لیک کر دی ہے. اب کرتوتیں اپنی نہیں ان خواتین کی ٹھیک, اور الزامات ایسے لوگوں پہ لگاتے ہیں. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے یہ سوشل میڈیا والے لوگ ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور ایسا کوئی بھی لفظ ادا کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے. جنہوں نے پاکستان جانا, جنہوں نے نہیں جانا ان کو کوئی پریشانی نہیں, لیکن عرب ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ مستقل رہائش کے نہ تو ویزے ملتے ہیں نہ وہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے. یورپ کی اور بات ہے, تو احتیاط کرنی چاہیے. اگر کچھ اور بھی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کو بتائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.